की तारीफ हो। हमारे दरमियान पास्टर एरिक सैमसन साहब हैं, हम उनके वसीला से खुदा का कलाम सुनेंगे। जनाब पास्टर एरिक सैमसन साहब। खुदा यीशु मसीह के बबरकत और फजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा हमें प्यार करता है, मोहब्बत करता है और वो हमें कभी भी बेयारो मददगार नहीं रहने देता, बल्कि जिंदगी के तमाम हालात में मुसीबत हो, दुख हो, तकलीफ हो, हमारा खुदा जो है वो हमारी हिफाजत करता है और हमें अपनी पनाह में महफूज करता है। तो आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से मिसाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 20वीं और 22वीं आयत तिलावत करेंगे। मिसाल की किताब 4था बाब और उसकी 20वीं आयत से, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ये हम देखते हैं कि खुदावंद मुकद्दस सुलेमान की मार्फत कलाम करता है और वो एक ईमानदार शख्स को जो खुदा का बेटे होने का हक हासिल कर चुका है उसके लिए खूबसूरत पैगाम है। लिखा है, ऐ मेरे बेटे। हम जानते हैं कि बाप उसी को बेटा कहता है जो बेटा अपने बाप से ताल्लुक रखता है, यानी बाप उसे ही अपना बेटा करता है जो उसका बेटा है। तो हम देखते हैं कि कलाम के मुताबिक जितने इसराइली हैं उनको भी खुदा के बेटे ठहराया गया है। कलाम के मुताबिक वो खुदा के बेटे हैं, बेटी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि असल जो दर हकीकत बेटे और बेटियां, जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना अपने रसूली बयान में कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। यानी जितनों ने यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर वो ईमान ले आए, उन्हें खुदा ने अपने फरजांद बनने का हक बख्श दिया। जिस तरह हम देखते हैं कि जब जो कनानी औरत थी वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर अपनी बेटी के लिए दरखास्त करती है कि उसे बदरू सताती है, तो हम एक बड़ी खूबसूरत बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही वो थी कि बेटों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। इसका मतलब है यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने एक बेटे की हकीकत, एक बेटे की हैसियत और एक बेटे का म्यार और मकाम बयान किया है। एक बेटा जो है वो अपने बाप के घर में किस कदर उसकी वैल्यू है, किस कदर उसकी शर्वाई है और किस कदर वो अपने बाप की जायदाद का, चीजों का हकदार है। इसी तरह तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो मुसरफ बेटे की तमसील बयान की तो उसने बताया कि बेटे ने अपना राइट बाप के सामने रखा कि मेरी जायदाद, इसका मतलब बाप की जायदाद में से जो मेरा हक है। इसका मतलब है कि बाप की जायदाद बेटा ही उसका वारिस है। इसलिए एक बाप जो है वो अपने बेटे को तंबीह कर सकता है, तरबियत कर सकता है, अपने बेटे की रहनुमाई कर सकता है, अपने बेटे को मुस्तकबिल के दुरुस्त और गलत के ताल्लुक से बता सकता है। तो यहां हम देखते हैं खुदा का पाखरू सुलेमान की मार्फत खुदा का पैगाम जो है हम तक पहुंचाता है। और यहां लिखा है, ऐ मेरे बेटे। खुदावंद हमें अपने बेटों की हैसियत से पुकारता है, हमें फरमाता है, हमारी तरबियत करता है और क्या है, मेरी बातों पर तवज्जो कर। पहली बात यह है कि बेटे के लिए एक मोहब्बत का इजहार खुदा की तरफ से यह है
کہ میری باتوں پر کیا کر توجہ کر. ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے 5ویں باب میں یا 6 باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر کیا کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے Hallelujah. اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے Yes. وہ موت سے نکل کر کس میں داخل ہو گیا زندگی میں داخل ہو گیا. Hallelujah. جو میری باتیں اس کا مطلب ہے جب ہم خدا کی باتوں پر جب ہم یسوع مسیح کی باتوں پر غور کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس بھی اس کے تعلق سے پہلے زبور میں پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کا شریعت پر دن رات کیا رہتا ہے دھیان رہتا ہے دن رات وہ اس کی شریعت پر دھیان رکھتا ہے غور کرتا ہے اس پر توجہ دیتا ہے اس پر غور کرتا ہے. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں خداوند نے یشوع سے بھی کہی اس نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تیرا دھیان اس پر لگا رہے تو اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا تو خدا کے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا بلکہ تو خدا کے کلام پر عمل کرنا تیری توجہ تیرا دھیان تیری سوچ اس شریعت کی کتاب پر میرے احکام پر لگی رہے. تو لکھا ہے تو خوب کامیاب لکھا ہے کیا لکھا ہے تو خوب کامیاب ہوگا اور میں جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا اور جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹیکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ بڑے وعدے خدا کے کلام کے عمل کرنے پر ہیں. خدا کے کلام کے ساتھ منسلک رہنے کے سبب سے ہمارے ساتھ کلام کے اندر بہت خوبصورت وعدے ہیں. اس لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر کیا کر توجہ کر غور کر ان پر دھیان دے. ہم اکثر خدا کا کلام پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے. ہم اسے محض ایک فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں محض ایک کہ جی ٹھیک ہے جی خدا کا کلام ہے ہم نے پڑھنا ہے فرض ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے اور اس پر توجہ نہیں کرتے. پچھلے دنوں ہم ایک کلام سن رہے تھے خدا کے خادم پاسٹر لیاقت پرنسپل لیاقت شہید لیاقت جو ہے کیسر صاحب FGA چرچ کے بائبل کالج کے پرنسپل تو بتا رہے تھے کہ دراصل جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو اس کے بعد ایک عمل ہے اور اس کو کہتے ہیں یگالی کرنا. جس طرح ایک بیل جو ہے وہ خوراک لیتا ہے کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد جگالی کرتا ہے اور یہ جگالی جو ہوتی ہے وہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے. اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد جب ہم توجہ کرتے ہیں اس پہ جگالی کرتے ہیں تو اسے بار بار اپنے اندر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوراک کا اصلی حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے نکالتے ہیں. یعنی خوراک اصل خوراک اس وقت ہوتی ہے جب ایک جانور جب وہ جگالی کرتا ہے اور اس خوراک کی پوری جو قوت ہے وہ اپنے اندر لیتا ہے وہ ہضم کرتا ہے. اس طرح اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو ماں سننے والے نہیں بلکہ کیا عمل کرنے والے یعقوب رسول کہتا نا کہ کلام کو صرف سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے کیونکہ ایسا شخص اس شخص کی مانت ہے جو ایک آئینہ کے اندر اپنی صورت تو دیکھ لیتا ہے لیکن اپنے داغ دبوں کو دور نہیں کرتا. جب ہم کلام کو سن کر غور کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں اپنے اندر لے لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے وہ ساری خامیاں وہ کمزوریاں جو ہیں خدا کے کلام کی روشنی سے ہم اب پر ظاہر کرتا ہے خدا اور پھر ہم ان سے آزاد ہو سکتے ہیں. تو لکھا ہے دوسری بات پہلی بات کہتا ہے میرے بیٹے میری باتوں پر کیا کر توجہ کر میرے کلام پر توجہ کر اور پھر لکھا ہے میرے کلام پر کان لگا. کان لگانے سے مراد یہ ہے کہ کلام کو قبول کرنا. بہت اب ہم سنتے ہیں لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بڑی خوبصورت باتیں جو 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیتے وقت خدا نے کہی اور وہاں پیغام کے آخری سمے بار بار یہ بات آئی ہے جس کے کان ہو سنے کے روح کلیسیاؤں سے کیا جس کے کان ہو وہ سنے. اس کا مطلب ہے کان تو سب کے ہی ہیں. کبھی کبھی ایک مثال دیتا جی ایک کان چو سن لینا تجھے کان چو کاٹ دے کیا عام سی مثال ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ کان سے سنتے تو ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے کان سے سنتے تو ہیں لیکن اندر نہیں قبول نہیں کرتے. جس طرح خدا یسوع مسیح نے ایک اور خوبصورت مثال دی بیج بونے والے کی تو اس نے کہا کہ ایک بیج بونے والا نکلا اور اس نے کچھ جب بیج بویا تو کچھ راہ کے کنارے گر گیا
اور جب راہ کے کنارے گر گیا تو پرندوں نے آ کے کیا کر لیا, اسے اٹھا لیا, چگ لیا, اور وہ کبھی بھی باعث برکت نہ ہو, پھلدار نہ ہو. اسی طرح وہ لوگ جو کلام کو محض سنتے ہیں اور وہ زندگی کے اندر اسے انہیل نہیں کرتے, اپنی زندگی کے اندر اسے لے نہیں لیتے, ان کے لیے کبھی بھی برکت کا سبب نہیں بنتا. وہ پرندے آتے ہیں, یعنی ابلیس آتا ہے ہمارے خیالات سے, وہ اٹھا کر لے جاتا ہے وہ, اور ہماری زندگی کبھی بھی باعث برکت نہیں ہوتی, کیونکہ ہم سنے ہوئے کلام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیتے. تو یہاں لکھا ہے پہلی بات توجہ کرو, دوسری بات کان لگاؤ. اس کا مطلب ہے کان لگانے سے مراد کلام کو اندر لینا ہے, اور پھر کیا اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں. خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں. جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا کیا کرنا ہے, پڑھنے والا اور سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والا. اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے اسے پڑھتے ہیں. اور جب ہم پڑھتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام ہم سنتے ہیں لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کلام ہمیں بھول جاتا ہے, لیکن وہ کلام جو ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک ہمارے ذہن میں رہتا ہے, یاد رہتا ہے, اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دیکھ کے جلدی سے نکالتے فلاں جگہ پر ہم نے خدا کا کلام. تو جب ہم اپنی آنکھیں کلام پر لگائے رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے دن رات ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خدا کے کلام پر, خدا پر لگی رہتی ہیں, تو وہ ہمارے لیے برکت کا سبب بندی. لیکن اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے. اس کا مطلب ہے بار بار خدا کے کلام کو پڑھنا, غور کرنا, توجہ کرنا. پھر کیا ہے اس کو اپنے دل میں رکھ. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس لیے خداوند نے جب داؤد کو چنا تو اس نے کہا مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جو میرے دل کے مطابق. کیوں؟ اس شخص نے خدا کے کلام کو دل میں رکھا ہوا تھا, اس لیے وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھا. وہ لوگ جو خدا کے کلام کو دل میں نہیں رکھتے ان کی زندگی پر ابلیس غالب رہتا ہے. لیکن جب یہ کلام ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کلام کو اپنے دل سے نکال کر اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ابلیس بڑا مکار ہے, فریبی ہے, اور اکثر وہ ہمیں کلام کی آیات میں سے ہمیں دھوکہ دیتا ہے. بہت سی دفعہ ہم دیکھتے بڑے بڑے ایماندار جو ہیں وہ کلام کی بہت سی ایسی باتیں جو ان کو ٹویسٹ کر کے, یعنی ایسے ٹویسٹ کر کے نا, تو وہ جو بات اپنے مرضی کی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور جو اصل بات ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے, بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت تھی وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اگرچہ اس کا کلام کا ایک ایک لفظ, ہر ایک صحیفہ ہماری ترقی کے لیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زمینی زندگی ہماری برکت کا. اور ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں اکثر روزے اور ایسٹر کے جو ایام آ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آزمائشوں کے دنوں پر بھی ہم غور کرتے ہیں. تو یسوع مسیح جب 40 دن کا فاقہ کیا اور جنگل میں بیابان میں تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو تھا اسے بار بار کہتا ہے کلام میں تیری بابت یہ لکھو. اس میں آگے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی کہتا ہے کہ کلام میں یہ لکھا ہے, کلام میں یہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اگر یہ کلام میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے, اگر یہ کلام ہمارے اندر ہے اور ہم صرف محض سننے والے نہیں ہیں بلکہ اسے دل میں رکھنے والے, تو جس طرح داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب یہ کلام ہمارے اندر ہوگا تو پہلی بات یہ کلام ہماری روح پر اثر انداز رہے گا, یہ ہماری روحوں کے اندر اترا رہے گا اور یہ ہماری روح کو تازگی دے گا, ہماری روح کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا, اور پھر ہمیں خدا کی طرف ہماری توجہ دلائے گا, اور ہم سوچیں گے, ہر ایک بات پر غور کریں گے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا کلام کے مطابق درست کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلام یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو ہم خدا کے کلام میں لکھا ہے, پولس اسے کہتا ہے روح کا ہتھیار. خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے, اس کو ہم لے لیں, اور یہ روح کی تلوار خدا کا کلام جو ہے ہم اپنے دشمن کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یسوع مسیح نے اسی کلام کو روح کی تلوار کے طور پر ابلیس کے خلاف استعمال کیا اور ایک بڑی فتح حاصل کی. آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی روح کی تلوار ایسی ہو کہ ہم اپنے دشمن پر غالب آنے کے لیے اس ہتھیار کو, اور اس یہ ایک عظیم ہتھیار ہے خدا کا کلام, اسے ہمیں اپنی زندگی میں لینا ہے. آگے اس کا رزلٹ بیان کیا گیا, کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت. یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں کلام کے رزلٹ میں.
وہ لوگ جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، وہ کلام جو قبول کرتے ہیں، تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ جو میری باتیں سنتا اور میرے بھیجنے کا یقین کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ موت سے نکل کر کس میں داخل ہو گیا؟ زندگی میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے موت کو شکست ہو جاتی ہے ہم جب خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں اور ہمارے اندر زندگی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، ہمیں ہمارے لیے حیات کا سبب بنتا ہے، زندگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اور یہ خدا کا کلام جو ہمیں صحت بھی عطا کرتا ہے، شفا بھی دیتا ہے۔ 119 سے جب پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بھی ہے۔ اور وہاں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں، خدا کے کلام سیکھ سکوں۔ اور جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ہمیں شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے جسم کی صحت بھی ہے، تندرستی کے لیے بھی ہے، اور ہم اس سے شفا پاتے ہیں۔ آگے بڑی اچھی بات آخری آیت میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ ہر ایک بات جو ہے وہ دل پر آتی ہے۔ اگر یہ دل کی ہم حفاظت کر لیں تو یہ اس میں سے زندگی کے چشمے پھوٹتے رہتے ہیں۔ اگر یہ دل جو ہے اس کو ہم اپنے قابو میں نہیں رکھتے تو لکھا ہے یہ لا علاج ہے، یہ دل جو ہے لا علاج ہے، ہیلے باز ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کریں تو یہ ہماری برکت کا سبب ہے اور یہ ہماری ترقی کا سبب ہے۔ سوائے خدا کے حضور میں اس کلام پر غور کریں کہ آج میرے ساتھ آپ کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے، تاکہ کلام ہماری زندگی اور صحت تندرستی کا سبب ہو، اور جب ہم دکھ میں ہو، مصیبت میں ہو، تو خدا کے کلام کو پر غور کریں اور اسے اپنے اندر رکھیں۔ آئیے ہم نے خداوند کے کلام کو سنا ہے اور خداوند کا شکر کریں، خداوند کا شکر کریں، جیسا کہ لکھا ہے کہ آئے میرے بیٹے میری تعلیم پر کان لگا اور میری باتوں پر توجہ کر۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر اپنا کان لگاتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر توجہ کرتے ہیں۔ آؤ ہم خداوند کے کلام پر ہمیشہ توجہ کرنے والے ہوں اور کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، اور کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور خدا کا کلام جو ہے وہ حادثات سے بچاتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ مشکلات سے نکالتا ہے۔ او خداوند کا ہم شکر کریں، اس کے نام کی تعریف کریں، کیونکہ وہ تعریف اور تمجید اور حمد اور ستائش اور قدرت کے لائق ہے، اور وہ جو جلال کا بادشاہ ہے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اس مناسب پیغام کے لیے۔ او اس بابر کے میسج کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے فضل دیا کہ ہم تیری حضوری میں جمع ہوئے تاکہ تیری پرستش، تیری حمد و ستائش کریں اور تیرے کلام کو سنیں۔ او خداوند تیرا شکر ہو، تو جو ایسے موقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اے خدا۔ اے خدا پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج تک ہم سب کو زندوں کی زمین پر سلامت رکھا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں بیٹے شین کے لیے۔ خدا پاک خدا تو نے خدا اسے بحفاظت رکھا، خدا بڑے حادثے سے خدا تو نے بچایا ہے۔ اس کی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کے محفوظ رہنے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ او خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا وہ ہمارے درمیان ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ او خدا پاک خدا یسوع مسیح کے نام سے خدا تیرے بیٹے پر تیرا ہاتھ، تیرا فضل چاہتے ہیں، تیری قدرت چاہتے ہیں۔ خدا پاک خدا اسے اپنی قدرت کے زور میں ہمیشہ سنبھال اور برکت دے خدا، تاکہ خدا پاک خدا یہ بچہ تیرے کلام کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنے والا ہو، اور یہ بچہ خدا پاک خدا تیرے کلام کے خوف کو مانے، تیرے خوف کو مانے، کیونکہ خدا تیرا خوف
خوف جو ہے وہ زندگی کا شروع ہے. تیرا خوف موت کے پھندے سے بچاتا ہے. اور تیرا خوف حیات کا چشمہ ہے. او خدا تیرا شکر ہو وہ لوگ جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرے خوف میں رہتے ہیں. یسوع کے نام سے خدا فضل دے کہ یہ بچہ خدا پاک ہمیشہ تیرے خوف میں رہنے والا بن جائے اور اپنی ماں اپنے باپ کے لیے اپنے خاندان کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا باعث ہے. خدا ہم سب کے لیے تیرے جلال تیری گواہی کا سبب ہے. خدا ہر طرح سے خدا تو ہم سب کی بڑی سہایتا فرمانا اور خدا پاک خدا فضل دینا کہ جب ہم دوبارہ ایک دوسرے کو ملیں تو خدا پاک ایک دوسرے کو سلامتی سے دیکھنے والے ہوئے. خدا ہر طرح سے اس گھر میں تیری برکت تیرا فضل ہو اور ہم سب جتنے تیری حضوری میں ہیں ایک ایک پر تیری رحمت ہو. جتنے لوگ خدا پاک خدا تیرے کلام کو سن رہے ہیں سنا ہے جتنے لوگوں نے سب پر تیری برکت ہو. جتنے لوگ سنیں گے ان سب پر تیرا فضل ہوا ہے. خدا او تو اپنا جلال ظاہر کر اور برکت دے. ریشندر رب برکت خدا تیرا شکر کرتے ہیں تو نے آج تک ہمیں زندگی زمین پر رکھا. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین. خدا کی سکھائی دعا میں سیکھوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی آئے. تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. تو جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت روح القدس کی رفاقت و شراکت اور برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے آمین آمین آمین. رہے گا نام سدا تیغ مسیدہ. رہے گا جب تک سورج رہے گا. تے اس تم برکتا سب لوگ پاون. تے اس تم برکتا سب لوگ پاون. تے قوم روزیاں دن بار. God bless you all. آپ سب کو برکت دے. کلام کو شیئر کر دیں.